10ਵੀं किस्त। जैसे ही छड़ी उसके जिस्म से टकराती उसके मुंह से कर्बनाक चीख निकलती। वो कमरे में भाग रहा था। छड़ी से बचने के लिए कभी वो हाथ अपने चेहरे के सामने करता, कभी उन्हें अपनी पीठ पर रख लेता। साधु पढ़ना भूलकर अपने चेले की दुर्गत बनती देख रहा था। कुछ देर वो आंखें खोले देखता रहा, फिर दोबारा आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। थानेदार दौड़ते दौड़ते साधु से जा टकराया। अचानक उसके जिस्म में आग लग गई। वो किसी ज़बह होते बकरे की तरह गिरा हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। आना फाना आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया। कमरे में गोश्त जलने की चरानत फैल गई। इसके मुंह से दिलखराश चीचने निकल रही थी। साधु उसे बेबसी से जलता हुआ देख रहा था। वो अपनी जगह बिल्कुल मुंजमद हो गया था। गोश्त जलने की बदबू नाकाबिल बर्दाश्त हो गई थी। मैं बुरी तरह खांस रहा था। थानेदार के मुंह से अब कराही निकल रही थी। चंद लम्हों के बाद वो साकित हो गया। उसका धुआं देता जिस्म बेजान पड़ा था। साधु ने अपना हाथ हुआ में बुलंद किया और थानेदार की तरफ करके झटक दिया, लेकिन वो हर किस्म की मदद से बेनियाज हो चुका था। कमरा गोश्त की चरानत से भर चुका था। महसूस हो रहा था जैसे अभी कह हो जाएगी कि एक बार फिर। गुलाब की खुशबू कमरे में फैल गई। अब गोश्त जलने की बदबू के बजाय गुलाब की महक, बो के बजाय गुलाब की महक मेरी नथनों से टकरा रही थी। अचानक मैंने साधु को बुरी तरह चौंकते देखता। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। फिर इसने गर्दन घुमाकर कमरे में चारों तरफ देखा। तो मुझे यूं जल देकर नहीं जा सकता। मेरे चेले की हत्या करके कहां भाग रहा है पापी? मेरे सामने आ। आज मालूम पड़ेगा गोकुन बलवान है। यदि तुझ में हिम्मत है तो सामने आ। तो जानता था वो तो ने कर लिया। अब मेरी बारी है। वो कमरे में चारों तरफ देखकर बुरी तरह धाड़ रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था वो कैसे ढूंढ रहा है। शायद वो इसी हस्ती को तलाश कर रहा था जिसने इसके चीलों और सिपाही की ये हालत की थी। फारूक खान, आज तो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। वो जिज़बिज़ होकर बोला। मैं इसके सामने कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो शायद मुझे देखने से कासिर था। यदि तो इतना ही बलवान ताकतवर है तो भाग क्यों रहा है? कार बुज़दिल, मैं केवल देवी के कारण तुझे कष्ट नहीं दे रहा और न कभी का तुझे रख में भेज देता। वो चलाया। कमरे में गुलाब की खुशबू बढ़ती जा रही थी। अचानक मुझ पर गुनूदगी तारी होने गिल्ली, सारा मंजर धुंधला गया। फिर मुझे कुछ होश न रहा। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे बेड पर लेटा हुआ था। साइमा कारपेट पर बिछी जाए नमाज पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा। मुझे उठते देखकर वो लपक कर मेरे पास आ गई। अब कैसी तबीयत है फारूक? वो मेरे ऊपर झुकी पूछ रही थी। मम, मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो थाने में था। वो कमबख्त साधु। अचानक मैं बोलते बोलते रुक गया। साइमा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी। उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी और प्यार से कहने लगी, फारूक, अब जल्द अच्छे हो जाएंगे। मुझे क्या हुआ था? आपको बुखार हो गया था। शायद अब डांसेस में फिरते रहे, मौसम बदलता है तो बहुत एहतियात करना पड़ती है। अब तो अपनी सेहत की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। वो प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। साइमा, कुछ बताओ तो सही। में तो यहां से कई मील दूर एक कस्बे के थाने में था। यहां मुझे कौन लाया है? मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। साइमा ने जवाब देने के बजाय आहिस्ता से अपना हाथ छड़ाकर एक बोतल उठाई और इसमें से 2 चश्मे डालकर मेरे मुंह के करीब ले आई। मैंने देखा बेड की साइड टेबल पर दवाओं की काफी सारी बोतलें पड़ी थीं। मैंने अपना सवाल दोबारा दोहराया। दवा पी ले, इंशा अल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब दिमाग पर ज्यादा बोझ न डालें, देखें कितने कमजोर हो गए हैं। उसने बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के मुझे तसल्ली दी। मैंने मुंह खोलकर दवाई ली। आंखें बुरी तरह जल रही थीं। 2 बच्चे कहाँ हैं? मैंने उधर उधर देखा।
سو رہے ہیں اس کمرے میں۔ اس نے دوسرے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا۔ شکر ہے آپ کا بخار ہلکا ہوا۔ 2 دن سے تو میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ 2 دن سے میں حیران رہ گیا۔ ہاں، جب پرسوں آپ آئے تو بخار میں پھونک رہے تھے۔ میں تو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اللہ بھلا کرے پروفیسر صاحب کا۔ اسی وقت ڈاکٹر کو لے آئے۔ اس نے ٹیمپریچر چیک کیا تو 105 تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے اور آپ کو ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہم لوگ فوراً آپ کو ہسپتال لے گئے۔ آپ پورے 2 دن بے ہوش رہے۔ کسی طور آپ کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ ساری رات سسٹرز آپ کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہیں۔ ڈاکٹر زے آپ کی بے ہوشی کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ نازش کو جیسے معلوم ہوا فوراً آ گئی۔ بچوں کو سنبھالا۔ آنٹی بھی میرے ساتھ تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے گئی عمران بھائی اور نازش نے اس مشکل وقت میں بڑا ساتھ دیا ہے۔ رات بخار کچھ ہلکا ہوا تو ڈاکٹرز ہیں مطمئن ہوئے اور انہوں نے آپ کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ بتا رہی تھی دوا میں شاید نشہ تھا۔ مجھے تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی۔ دوسرے دن میں اٹھا تو طبیعت پہی سے بہتر، بس سر میں ہلکا سا درد تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سائمہ میرے پاس ہی کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی۔ نہ جانے وہ بیچاری کتنے دنوں سے نہیں سوئی تھی۔ میں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت بیدی کے ہوتے ہوئے بھی میں کن خرافات میں الجھ گیا تھا۔ چمپا کا ملنا، پھر پولیس کا مجھے گرفتار کرنا، اس کے بعد تھانے اور سپاہیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ گزرے واقعات پر میں اب تک حیران تھا۔ ہو سکتا ہے بخار کی وجہ سے مجھے لائے سیدھے خواب دکھائی دیتے رہے ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا مجھے ہلکی سی کھانسی ہوئی جس کی آواز سے سائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ لپک کر میرے قریب آ گئی۔ اب جاگ گئے؟ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے آپ کا بخار تو اترا۔ سارے واقعات ایک بار پھر میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ بخار کی وجہ سے میں نے کوئی خواب پریشان دیکھا۔ سر کو جھٹک کر میں نے خیالات سے پیچھے چھڑایا۔ شام تک بخار مکمل طور پر اتر گیا۔ رات کو میں جلدی ہی سو گیا، شاید نیند کی دوا کا اثر تھا۔ دوسرے دن میں پوری طرح فریش تھا۔ سائمہ نے بتایا کہ اس نے عمران سے کہہ کر 1 ہفتے کے لیے چھٹی کی درخواست بھجوا دی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو میں بچوں کو سکول چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تم پہلے ہی میری وجہ سے بڑی پریشانی اٹھا چکی ہو۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر نکال لایا۔ احد نے اسٹیریو کا بٹن دبایا تو میں بری طرح چونک گیا۔ وہی کیسٹ تھی جو چمپا نے لگائی تھی، شاید وہ جلدی میں نکالنا بھول گئی تھی۔ کیا وہ سب کچھ حقیقت تھا جسے میں بخار کی حالت کی وجہ سے خواب سمجھ رہا تھا؟ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دی۔ بابا، اپنے ٹیپ کیوں بند کر دیا؟ احد نے دوبارہ ٹیپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، صبح صبح گانے نہیں سنتے؟ میں نے بات بنائی۔ اتنے میں ان کا سکول آ گیا۔ وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر بھاگتے ہوئے سکول میں داخل ہو گئے۔ مومنہ کا پانی والا فلامک گاڑی میں رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا اسے دے آؤں۔ جیسے میں نے فلاسک اٹھایا میری نظر انگوٹھی پر پڑی جو سیٹ کے آگے پائیدان پر پڑی تھی۔ یہ انگوٹھی چمپا کی انگلی میں تھی۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ جلدی سے انگوٹھی اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں انگوٹھی کافی قیمتی نظر آ رہی تھی، لیکن غور کرنے پر پتہ چلا آرٹیفیشل ڈائمنڈ ہے۔ میں نے انگوٹھی کھڑکی سے باہر پھینک دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر وہ سب کچھ خواب نہیں تھا تو پھر ان وحشیوں سے میری جان بچانے والا نادیدھ نجات دھندا کون تھا؟ خدا جانے کیا ہو رہا تھا۔ اس شہر میں آنے کے بعد پہ در پہ ایسے واقعات ہوتے آئے تھے کہ میری عقل سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ ذہن کے پردے پر ایک بار پھر سارے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ چھپا کا ملنا یقیناً اس منحوس سادھو کا حسین جال تھا جس میں پھنستا چلا گیا۔ سادھو کے جنگل سے مجھے چھڑانے والا کون تھا؟
اگر وہ نادیدہ ہستی جو میری محسن تھی اس کڑے وقت میری مدد نہ کرتی تو نہ جانے وہ بھیڑیے میرا کیا حشر کرتے۔ یہ سوچ کر میں کانپ اٹھا۔ سارا دن انہیں خیالات نے ذہن پراگندہ کیے رکھا پر کسی بات کی سمجھ نہ آئی۔ ہاں سر درد بڑھ گیا۔ میں نے سر جھٹک کر خیالات سے پیچھا چھوڑایا۔ ابھی میری چند چھٹیاں باقی تھیں۔ 2 دن بعد کی بات ہے، کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کمرے میں زیرو پاور کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، سائمہ تھی۔ میں چونک کر اٹھنے لگا تو اس نے پیار روحے کو تھام کر مجھے دوبارہ لٹا دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی تیز سانسوں کی آواز مجھے واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے سائمہ؟ نیند نہیں آ رہی؟ میں نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے بغیر مجھے کہاں نیند آتی ہے؟ اس کی آواز خمار آلود تھی۔ تو آ کر میری بانہوں میں سو جاؤ۔ میں اب مکمل طور پر جاگ گیا تھا۔ وہ جیسے اشارے کی منتظر تھی، یکدم میرے سینے پر گر گئی۔ اچانک کمرے میں اس کی گھٹی گھٹی گونج اٹھی۔ وہ جھٹکے سے یوں پیچھے ہٹی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اب وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑی سینے کو یوں مسل رہی تھی جیسے اسے شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ بلک کر مجھ سے دور ہٹ گئی۔ کیا بات ہے سائمہ؟ کیا ہوا؟ میں نے حیران رہ گیا۔ یہ تم نے گلے میں کیا پہنا ہوا ہے؟ اس نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنے گلے کی طرف دیکھا۔ بینک میں شریف کے تاکید کرنے پر گھر آ کر میں نے وہ تعویذ پہن لیا تھا جو مجھے شریف کے والد صاحب نے دیا تھا۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ یہ تعویذ مجھے ایک بزرگ نے عطا کیا ہے۔ نظر بد و آفات سے حفاظت کی خاطر میں نے سچ اور جھوٹ کر ملایا۔ اسے اتار دور، سائمہ نے بڑی بیزاری سے کہا۔ میں چونک گیا۔ آج وہ بار بار مجھے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، حالانکہ میری معاملے میں اسے ادب آداب کا بہت خیال رہتا۔ سائمہ، آخر کیا وجہ ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں الجھ گیا۔ میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو، جیسا کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو، اس نے کسی قدر سختی سے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ چیخ کر بولی، فاروق، میں کہہ رہی ہوں میرے قریب نہ آؤ۔ ایک بار پھر وہ مجھ سے دور ہٹ گئی۔ جانے، اس بار مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں یہ تعویذ کیا تکلیف دے رہا ہے۔ جب تک تم اسے اپنے سے دور نہیں کرو گے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ تو وہ غصے سے بولی اور دھڑ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ سائمہ نے آج تک کبھی ایسا رویہ میرے ساتھ نہ اپنا تھا۔ دیر تک مجھے نیند نہ آئی۔ سائمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے تو اس نے کبھی نہ کیا۔ میں یہی سوچتا رہا۔ صبح اس سلسلے میں ضرور اس سے بات کروں گا، یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آئی۔ دوسرے دن جب سائمہ نے مجھے جگایا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر حسب معمول دل آویز مسکراہٹ تھی، چہرہ کسی تازہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ خان صاحب، بہت دیر سو لیا، اب اٹھ جائیں۔ رات بھی اپنے تھوڑی سی کچڑ کھائی تھی، اس طرح پیٹ خالی رہے گا تو کمزوری کیسے رفع ہو گئی؟ اس کے لہجے میں میرے لیے وہی پیار اور خلوص تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ میں بری طرح الجھ گیا۔ کل رات اس کا اصرار کرنا کہ میں تعویذ اتار دوں میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سائمہ اس بات سے خوش ہوتی کہ بغرض حفاظت میں نے اسے پہنا ہوا ہے، الٹا وہ ناراض ہو کر اسے اتار دینے پر اصرار کر رہی تھی۔ نہ سمجھ آنے والی بات تھی۔ اسی ایک بات پر کیا موقوف اب تک پیش آنے والے سارے واقعات میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں نے سر جھٹک کر خیالات سے پیچھا چھڑایا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ غسل سے فارغ ہو کر میں ناشتے کی میز پر پہنچا جہاں دیسی گھی کے پروٹھوں سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو میرا استقبال کر رہی تھی۔ آج سے پرہیزی کھانا ختم۔ سائمہ مجھے حیرت سے پروٹھوں کو تکتے دیکھ کر مسکرائی۔
ہر قسم کا پرہیز ختم۔ میری مانی خیز نظروں کا مفہوم جان کر وہ شرم سے گلابی ہو گئی۔ بہت خراب ہیں آپ، گلابی گال دہک اٹھے۔ میری بیماری کی وجہ سے وہ مجھ سے گریزا رہی تھی، اس پر میں نے کہا تھا۔ بیچاری ان دنوں گھر کا کام بھی سنبھالتی اور بچوں کو سکول لانے لے جانے کی ڈیوٹی بھی نبھا رہی تھی۔ دوسرے دن سے میں نے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ اس دن میں شام کو میں بینک سے واپس آیا تو دیکھا بچے لان میں ایک خوبصورت سی سفید رنگ کی بلی سے کھیل رہے نون وونا۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں اکٹھے، بابا دیکھیں کتنی پیاری کیٹی ہے، یہ اب ہماری ہے۔ کہ میں نے دیکھا بلی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سفید رنگ پر اس کی نیلی آنکھیں بہت بھلی لگ رہی تھی، بالکل کانچ کی طرح، روئی کے گالوں جیسے ملائم بال۔ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے چلتے ہوئے میرے قریب آئی، وہ ٹانگوں سے لیٹنے لگی۔ وہ بار بار منہ اٹھا کر میری طرف دیکھتی اور منہ سے آواز نکالتی میاؤں۔ میں نے بچوں سے پوچھا، بیٹا یہ بلی کہاں سے آ گئی؟ بابا یہ ہماری فرینڈ بن گئی ہے، انہوں نے معصومیت سے جواب دیا۔ اتنے میں سائمہ اندر سے نکل آئے، مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے کہا۔ بچے سکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کر لان میں کھیلنے لگے تو یہ کہیں سے نکل کے ان کے پاس آ گئی۔ پہلے تو میں ڈری کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچو دے، لیکن جب اسے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو مطمئن ہو گئے۔ میں نے مسکرا کر بچوں کو دیکھا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے کہ بلی نے اچانک چھلانگ لگائی اور میرے کندھے پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں چونکہ اپنے دھیان میں تھا اس لیے گرتے گرتے بچا، بڑی مشکل سے خود آپ کو سنبھالا۔ اس کے بینچوں پر لگی مٹی سے میرا کوٹ خراب ہو گیا، اس کا وزن عام بلیوں سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے اسے اتارنا چاہا لیکن وہ میرے ساتھ چمٹ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ بنجوں کے بل میری ٹائی سے لٹکی ہوئی تھی، مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں جتنی کوشش اسے اتارنے کے لیے کرتا وہ اتنی چپکی جا رہی تھی۔ بچوں کے لیے ایک تماشا تھا، وہ تالیاں بجا رہے تھے اور بار بار کیٹی کیٹی کہہ کر اسے پکار رہے تھے۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا۔ سائمہ بھی ہنس پڑی، لگتا ہے اسے اب پسند آ گئے ہیں۔ بلی نے مزید ہمت کی اور میرے کندھے پر یوں چڑھ کر بیٹھ گئی جیسے مداری کے کندھے پر بندر۔ وہ بڑے پیار سے میرے چہرے سے اپنا منہ مل رہی تھی۔ مجھے بلیوں اور کتوں سے کوئی خاص لگاؤ کبھی نہیں رہا، آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے زبردستی پکڑ کر نیچے اتار دیا۔ وہ پھر میری ٹانگوں سے لپٹنے لگی۔ اسے دوبارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن بلی میرا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ میں سختی سے اسے مارنے سے اس لیے گریز کر رہا تھا کہ میں نے ایک حدیث شریف کا مفہوم پڑھا تھا، کمی بیشی پر اللہ معاف کر۔ اگر بلی تمہارا کوئی بہت زیادہ نقصان کر دے اور غصہ آئے تو اسے روئی کے گالے سے مارو۔ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسے کوئی ضرب بھی نہ پہنچے گی اور تمہارا غصہ بھی اتر جائے گا۔ بلی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ پھر چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہی تھی کہ سائمہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے پاؤں سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اسے سائمہ کی حرکت شاید بری لگی تھی، وہ یکدم موڑی اور کسی خونخوار درندے کی طرح غرا کر سائمہ پر سائمہ چیخ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ اب بلی اسے بڑی قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ماما، ہم کیٹی سے کھیلیں گے، مومنہ نے بلی کے قریب بیٹھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سائمہ ڈر رہی تھی کہ وہ کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچو دے، لیکن بلی نے بچوں کو کچھ نہ کہا بلکہ وہ آرام سے میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنی دمیوں میری ٹانگ سے لپیٹ لی جیسے وہ نہ چاہتی ہو میں کہیں جاؤں۔ بچے بالکل اس کے پاس بیٹھے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور وہ بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، محسوس ہی نہ ہو رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے سائمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ کھیلنے دو انہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ میں اندر کی طرف بڑھا، میرے پیر ہلاتے ہی بلی کھڑی ہو گئی اور میرے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ سائمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اندر داخل ہو، اس لیے جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔
بلی نے اس سے زیادہ پھرتی دکھائی اور جمپ لگا کر مجھ سے پہلے ہی اندر داخل ہو گئی۔ بچے بھی ہمارے پیچھے آ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ بچے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر نکلا تو سائمہ حسب معمول چائے بنا کر لے آئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے بچوں کے چلانے اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چلو بچوں کے ہاتھ ایک اچھا کھلونا آ گیا ہے، یہ اس کے ساتھ مصروف رہیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، جاری ہے۔